नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। हम बोर्ड के पेपर पैटर्न और जितनी भी चीज़ें बोर्ड में आ सकती हैं हम वो पढ़ रहे थे, और वक्तन फ़वक्तन बहुत सी चीज़ों से हम आपको आगाही करते रहे। और आज हिस्सा जीम के अंदर जो सवाल नंबर 10 बोर्ड के पेपर में जो मज़मून नवेसी का आता है कि आपको तकरीबन 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना होता है, और वो लाजमी भी होता है। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, मज़मून नहीं लिखते, इसलिए उर्दू में उनके कम नंबर आते हैं। मज़मून कोई मुश्किल नहीं होता। तकरीबन आज इंशाअल्लाह हम 5-6 मज़ामीन आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि अगर आप गौर से सुनेंगे फिर तो फ़ायदा होगा। और अगर आपने सोचा कि भाई उर्दू का पीरियड है, मज़मून बाद में याद कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बेटा गया वक्त हाथ नहीं आता। आज के उसमें हम ये पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह कि वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। वक्त की कदर करना, वक्त की अहमियत के बारे में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। और अभी तो हम जो पहले आपका जो मज़मून है वो है एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो कि बांगे दरा से उनकी किताब है, उसमें से लिया गया है। नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुकद्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तो मानिंदे खाक रह कर रह गुज़र, फिर सियासत छोड़कर दाखिले हिसार दीन में हो, मुल्क दौलत है फ़कत हिफ्ज़े हरम का एक समर। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर तबाख़ा के काशगर। काशगर जो है ये चाइना का दारुल खिलाफा है। इसमें असल में वो इत्तिहाद की, इत्तिफ़ाक़ की बात कर रहे हैं। इत्तिफ़ाक़ में बरकत है, इत्तिहाद के बारे में तमाम मिल्लत इस्लामिया को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मज़मून में बताया जा रहा है कि इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ हकीकत में बहुत बड़ी क़ुव्वत का नाम है। जिस ख़ानदान, कबीले या कौम को ये क़ुव्वत हासिल हो वो कभी ज़वाल पज़ीर नहीं हो सकता। आपस में इत्तिहाद, इत्तिफ़ाक़ की वजह से हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत भी पैदा होता है, और हिम्मत और हौसला भी बढ़ता है। इफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है? जब तक फल, फूल, पत्ते शजर से पेवस्ता रहें, शजर बोलते हैं दरख्तों को, जब तक फल फूल जो है ये दरख्तों से लगे रहते हैं, उससे अटैच रहते हैं, पेवस्ता रहते हैं, तो खूब फलते और फूलते हैं, शादार रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। लेकिन जब वो दरख्त से जुदा हो जाते हैं तो गल सड़ जाते हैं। इनके लिए मौसम बहार से लुत्फ़अंदोज़ होना मुमकिन नहीं रहता। यही हाल इंसान का है। बेहसियत कौम, कबीला, बरादरी, अगर इनमें फ़िक्री और अमली इत्तेहाद और यकजहती है तो वो तरक्की के रास्ते पर गामज़न रहें, वरना पस्ती और तनज़ुली इनका मुकद्दर है। तनज़ुल होना शुरू हो जाएगा, ज़वाल पज़ीर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए शायर ने कहा, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। दरख्त से अगर अटैच रहोगे, उस चीज़ से जो ना अटैच रहोगे, तो उम्मीद बहार रख, बहार की उम्मीदों से भी आपको लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। यही बात इकबाल ने यूं ही कही है, यूं भी कही है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। इत्तेहाद पैदा करने में मज़हब इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा करता है। इसकी बेहतरीन मिसाल मुसलमान कौम है। जब मक्का से निकले तो ये मुट्ठी भर मुसलमान थे, लेकिन जब एक ख़ास मकसद के लिए इनमें इत्तेहाद पैदा हुआ तो देखते ही देखते मुसलमान दुनिया पर छा गए। ये मज़हब ही है जो मुख्तलिफ़ कौम, रंग व नस्ल
اور مذہب سے تعلق رکھنے والے کو یکجا کرتا ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم میں نہیں، تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجمن بھی نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ اصل میں قوم ہی ہے، مذہب سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان جب تک اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے اور احکام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے تو مسلسل ترقی کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا اور ان سے منہ موڑ لیا تو ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، زبان، ذات، علاقے کی کمزور بنیادوں پر بڑھ کر کمزور پڑ گئے۔ اس لیے اقبال نے کہا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ مسلمان قوم اگر حقیقت میں ترقی کرنا چاہتی ہیں تو پوری قوم کے مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ ہماری قومی ترقی کا راز مذہب کی پیروی میں پوشیدہ ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور عزت اور شان و شوکت حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ مسلمان اگر ایک ہو جائیں اور حرم کی خانہ کعبہ کی پاسبانی کے لیے ایک ہی ہو جائیں، نیل کے ساحل سے لے کر طباخہ کے کاشغر، خاک بولتے ہیں مٹی کو، کاشغر بولتے ہیں دارالخلافہ ہے چائنا کا، یعنی کہ مصر سے لے کر چائنا تک جتنی بھی ہے، سارے لوگ اگر ایک ہی ہو جائیں۔ اسلامی بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اپنے تمام چھوٹے بڑے اختلافات، لڑائی جھگڑے بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی اور یساع کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اپنے دل و دماغ میں اپنے وطن سے محبت اور اہل وطن کی عزت اور تعظیم ہونی چاہیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کاش پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی گمشدہ عظمت کا احساس ہو جائے اور وہ ایک بار پھر نیک ہو جائیں اور اس سرزمین پر لازوال قوت بن کر ابھریں۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، ہم سے 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہم دبنے والے نہیں ہیں، باطل سے کبھی بھی دبتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد طلبہ کی زندگی میں وقت کی اہمیت، ایک یہ مضمون بھی آ سکتا ہے، وقت کی قیمت کے بارے میں بھی آ سکتا ہے۔ وقت جو ہے نا کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ قیمتی موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اگر سمندر میں قیمتی ہیرا یا موتی یا کوئی بھی چیز گر جائے تو اس غوطہ لگا کے اس کو ڈھونڈتے رہیں تو بہت مشکل سے ملتا ہی نہیں ہے۔ تو وقت بھی ایسی ہے، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، اس لیے اس کو غور سے سنیے۔ وقت ایک بہت ہی اہم اور قیمتی دولت ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر قیمت کو سمجھتے اور جانتے ہیں وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اقدامات کرتے ہیں اور وقت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ نادان ناسمجھ ہیں، وقت کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں اور وقت ضائع کرنے کے بعد کفِ افسوس کرتے ملتے ہیں۔ کیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا؟ عموماً وقت کو بہت ظالم کہا جاتا ہے کیونکہ گردش زمانہ
کسی کا انتظار نہیں کرتی. وقت ہر لمحہ ہر پل گزرتا رہتا ہے. وقت کی گردش کے نتیجے میں چیزیں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں، لیکن زمانے کی رفتار پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب میں مختلف چیزوں کو انسانی شکل میں بیان کیا ہے. عشق، شہرت انسان کی شکل میں ہوتے تو کیسے ہوتے. اس طرح وقت کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ یہ ایک بہت ہی انتہائی مضبوط دیوکل شخص ہے، اور اس کی دو پر ہیں. آگے کی طرف چوٹی ہے اور ہاتھ میں درانتی ہے. یہ ہر لمحہ اور ہر پل آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی طاقتور ہے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جو بھی اس کے سامنے آتا ہے ان کی عمر کاٹتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ عورت ہے، مرد ہے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں. جو دانا ہیں، عقل مند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وقت کی چوٹی آگے ہوتی ہے، اس لیے اس کو آگے سے قابو کر لیتے ہیں. لیکن جو بیوقوف اور نادان ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وقت کی چوٹی پیچھے نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کو پکڑ نہیں پاتے اور افسوس کرتے رہ جاتے ہیں. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان کو تمام معاملات اپنے صحیح اور مناسب وقت پر انجام دینے چاہیے. جو لوگ سستی سے کام نہیں لیتے، ہر کام وقت پر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. وقت کی ناقدری کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مقام حاصل کرتا ہے. جو لوگ بچپن ہی سے وقت پر تمام کام کرنے کی عادت ڈال دیتے ہیں، وہ بڑھاپے میں بھی اطمینان اور سکون سے وقت گزارتے ہیں. وقت پر کام کرنے والا انسان مفید کاموں میں مشغول رہتا ہے. ایک طالب علم کے روشن مستقبل کا دار و مدار اس کے زمانہ طالب علمی پر ہے. یہ زمانہ طالب علمی کی عمر کا انتہائی قیمتی اور اہم ترین حصہ ہے. اگر طالب علم نے اس زمانے میں وقت کی قدر و قیمت اور اہمیت کو سمجھ لیا اور وقت سے پہلے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوری توجہ اصول علم و فنون پر دی اور اس کی صحیح بنیاد پر تعلیم و تربیت کی گئی، اور اس کا مستقبل بن جائے گا. پوری زندگی چین سے گزرے گی. اس کے برعکس جو طالب علم نادانی اور ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ماں باپ کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے، استاد کی بات نہیں سنتے، کلاس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، وقت گزار دیتے ہیں، گھر پر دکھاوا کرنے کے لیے ٹیبل پر کتابیں پھیلاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور سارا وقت الٹی سیدھی لائنیں کھینچتے ہیں، بے مقصد الفاظ اور جملے لکھنے اور کارٹون بنانے میں گزارتے ہیں، ایسے طالب علم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ناسازگار حالات میں ایسے حالات میں، مشکل حالات میں ذمہ داریاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. پوری زندگی بے چینی اور بے قراری کی نظر ہو جاتی ہے. بقول اکبر آبادی کے کہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو. لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. اس کے بعد ہم بعد میں جو بھی پڑھیں گے وہ میڈیا آزاد اور نسل برباد، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ایک اور ہمارا مضمون ہے کتب خانوں کی اہمیت، یعنی کتب خانے بولتے ہیں لائبریری کو. لائبریری کی اہمیت اور افادیت، کیا فائدہ ہوتا ہے. گھر میں بھی ہماری کوشش ہو کہ بھائی گھر میں لائبریری ہو، گھر میں ہم پڑھتے ہوں. اس کے بعد ایک اور ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی دور جدید کی نئی ایجادات. اور ایک اور ہے ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا. ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج ہم نے صرف 2 مضمون پڑھے ہیں، کیونکہ آپ کے ایک تو ہم نے
جو مضمون پڑھا ہے وقت کی قیمت کے بارے میں کہ طلبہ کی زندگی میں وقت کی اہمیت، اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔